बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत कहें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहें, या एक अहम तरीन वज़ीर फवाद चौधरी साहब, उनकी ज़ाती राय कहें, एक वकील फवाद चौधरी की राय कहें, जो भी इसको नाम दिया जाए, लेकिन जो फवाद चौधरी साहब ने काजी फाइज ईसा साहब के मामले पर अपनी राय जाहिर की है, अपने ख्यालात का इजहार किया है, वो बहुत अहम हो गया है, वो बहुत बड़ा हो गया है। फवाद चौधरी साहब ने कुछ चीज़ें ट्विटर पर सामने रखी हैं, ये चीज़ें बहुत बहुत अहमियत की हामिल हैं। ये चीज़ें मैं आपके हवाले करूंगा। इस मामले पर मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ दोस्तों से कुछ चीज़ें जानी, कुछ समझी, उसके बाद वो चीज़ें आपके हवाले करूंगा। और इस मामले में कुछ समाअत के हिस्से हैं अदालत में होने वाली कार्रवाई के, वो मैं आपके हवाले करूंगा। और फिर आप इसके बेटर जज हैं, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं, फैसला आपका है। फवाद चौधरी साहब ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट जो है ये अपनी लैंग्वेज के एतबार से बहुत सख्त भी है, बड़ा चैलेंजिंग भी है, ललकारने वाला ट्वीट है फवाद चौधरी साहब का। और अगर ये फवाद चौधरी साहब की जाती राय है तो भी, और अगर वकील और बतौर वजीर उन्होंने किया है तो भी, इसके हम ये कह सकते हैं कि इम्प्लीकेशंस होंगे। और ये बड़ा ऐसा है कि तहलका मचा दे। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में वो लिखते हैं, एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं। फाजिल साहब की बात हो रही है। अगर जवाब दिया तो दुख हुआ से तौहीन हो गई के भाषण आ जाएंगे। अब भाषण बड़ा सख्त लफ्ज है। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गॉड फादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक है तो मुस्ताफी होकर काउंसलर का इलेक्शन लड़ लें। मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाजा हो जाएगा। ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। फवाद चौधरी साहब ने इस ट्वीट में काजी फाइज ईसा साहब का नाम नहीं लिखा, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का नाम लिखा। और जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो लैंग्वेज जो है वो बड़ी चैलेंजिंग है, टेक ऑन। ये वो लैंग्वेज है, ललकार दी हुई कि आए देख लें आप। इस लैंग्वेज के बाद फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट और किया, और उस ट्वीट में फवाद चौधरी साहब ने लिखा, काजी फाइज ईसा की नजर डैश 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 डाल के एक इमेज जिसमें एक नज्म है, वो नज्म ट्वीट की है। और यहां अब उन्होंने मोहतरम या जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं लिखा, काजी फाइज ईसा की नजर। अब ये नज्म जो है, इसकी चंद लाइंस, इसके चंद अशार जो है वो आपके लिए पढ़ दूं तो आपको हैरानी होगी कि फवाद चौधरी साहब जो हैं, जो कह रहे हैं वो बड़ा माने खेज है। अभी तो आप हैं और आपका जोर खिताबत है, बहुत अल्फाज हैं नादिर, बहुत बेसाख्ता जुमले। अभी तो लब कुशाई आपकी अपनी गवाही है, अभी तो आप हैं जिल्ले इलाही, आप ही की बादशाही है। अभी तो इल्म हिकमत लफ्ज़ो गौहर आप ही के हैं, अभी सब फैसले मोहरो महवर आप ही के हैं। अभी सब जर जवाहिर मालो दौलत आप ही के हैं, अभी सब शोहरतो असबाब शोहरत आप ही के हैं। अभी क्या है? अभी तो आपका जबरूत लहजे में आया होगा, अभी तो आप ही के नुत्क और लब से आपका किस्सा बयां होगा। अभी तो मोहतरम बस आप हैं खुद अपनी नजरों में, अभी तो मोहतरम बस आप हैं खुद अपनी नजरों में, मौज़्ज़म मोहतशिम अलकाब हैं खुद अपनी नजरों में। मगर जब आपकी सीरत पे सारी गुफ्तगू हो ले, मगर यह आखिरी शेर है इसका, मगर जब आपकी सीरत पे सारी गुफ्तगू हो ले तो यह भी याद रखिएगा अभी तक हम नहीं बोले। फवाद चौधरी साहब ने यह दूसरा ट्वीट किया है। पहले ट्वीट में नाम नहीं लिखा था, दूसरे में नाम लिखा है। फाइज ईसा साहब का मामला क्या है, देखिए इसको जरा सा पहले समझ लें। चूंकि ये बहुत टेक्निकल मामला है, ये अदालत का मामला है, एक बहुत बड़े इदारे का मामला है, इसमें तौहीन अदालत की इम्प्लीकेशंस हैं। तो मैं जब भी अदालत के मामला पर बात करता हूं, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो चीजें हैं वो रिपोर्ट करूं, राय देने से खुद को रोकूं, और किसी माहिर कानून की जो राय है वो उससे सवालात करके आपके सामने रखूं। क्योंकि मैं बहुत कम इल्म हूं और मैं इन मामलात पर
بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ہمارے سامنے 4 حیثیتوں میں موجود ہیں، 4 حیثیتوں میں۔ ایک تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج ہیں، آگے جا کر چیف جسٹس آف پاکستان انہیں بننا ہے۔ تو فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں 62 سال کی عمر کے جج، وہ کوئی 2-2.5 سال، مجھے اگر صحیح عرصہ اس وقت یاد نہیں ہے، تو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہ سکتے ہیں ایک لمبے عرصے تک۔ فائز عیسیٰ صاحب جج، فائز عیسیٰ صاحب اس وقت جو دلائل دے رہے ہیں، تو فائز عیسیٰ صاحب وکیل۔ فائز عیسیٰ صاحب سے جب جج سوال کرتے ہیں اور پھر وہ جواب دیتے ہیں، تو فائز عیسیٰ صاحب وکیل بھی اور گواہ بھی، اور فائز عیسیٰ صاحب آمدنی سے زائد اثاثوں کی معاملات میں ملزم بھی۔ تو یہ 4 حیثیتیں ہیں۔ مجھے اس وقت جو بات کرنی ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب وکیل پر بات کرنی ہے، میں جج فائز عیسیٰ صاحب پر بات نہیں کر رہا، میں وکیل فائز عیسیٰ صاحب پر بات کر رہا ہوں جو عدالت عظمیٰ میں دلائل دے رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے، یہ اگر حکومت، یہ ہے تو فواد چودھری صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ اور یہ انہی کی بات ہے، لیکن یہ جو ہے وہ بڑی امپلیکیشنز رکھ سکتی ہے، اس کے بڑے نتائج آ سکتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے جو فائز صاحب تقریر کر رہے ہیں بطور وکیل عدالت عظمیٰ میں، ان پر بات کی ہے۔ فائز صاحب کی نظر ثانی درخواستوں کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں، اس کو آسان سمجھ لیں یوں مختصر انداز میں، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب نظر ثانی درخواستوں کی سماعت ہو تو وہ ٹی وی پہ لائیو دکھائی جائے۔ ان کی نظر ثانی درخواستوں کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹی وی پر براہ راست دکھائی جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک درخواست اور دی ہے، پہلے اس درخواست کی سماعت ہوئی ہے، اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، فیصلہ محفوظ ہو گیا، تو اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ باتیں بہت اہم ہیں۔ فائز صاحب نے جو کل تقریر کی بطور وکیل اور جو دلائل دیے، ان میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ججز کے پیچھے پڑ چکی ہے، حکومت اپنے کام کاج چھوڑ کر، اپنے امور کی انجام دہی چھوڑ کر ججز کے پیچھے پڑ چکی ہے، حکومت ججز کی جاسوسی کرتی ہے، عدالت کی جاسوسی کرتی ہے، حکومت عدالت کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے، حکومت ججز کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میں کھڑا ہوا ہوں آج اور بات کر رہا ہوں، میں صرف اپنے لیے بات نہیں کر رہا، میں تمام بینچ کے، انہوں نے ججز کا نام لیا اور بتایا کہ میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، میں آپ کے وقار کے، عدالت کے وقار کے لیے بات کر رہا ہوں، کھڑا رہوں گا۔ اس کے بعد جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اس میں وہ ISI کو گھسیٹ کر لے آئے، اس میں وکیل فائز عیسیٰ صاحب 23 مارچ کی پریڈ کو گھسیٹ کر لے آئے، 23 مارچ کو جہازوں کی سلامی، ٹینکوں کی سلامی، توپوں کی سلامی، ان چیزوں کو لے آئے، اور انہوں نے ان چیزوں پر دلائل دی اور کہا کہ ملک ٹینکوں سے نہیں بنا تھا، ملک قلم سے بنا تھا۔ فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ اس ملک میں ڈکٹیٹرز نے ملک توڑا ہے، ڈکٹیٹرز نے کیا کچھ اس ملک کے ساتھ نہیں کیا، یہ تمام باتیں وہ کرتے رہے، اور انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے ان کو ٹوکا۔ میں یہ بات وہاں موجود رپورٹرز سے بات کرنے کے بعد، فون پر بات کرنے کے بعد، رپورٹنگ کو پڑھنے سننے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں، عدالت نے ان کو ٹوکا کہ آپ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب کی اور ان کے ساتھی جو ہیں، ان کی آپ تضحیک کر رہے ہیں، آپ نے ان کی تضحیک کی ہے، یہ مت کیجئے۔ عدالت نے ان کو ٹوکا کہ آپ جج ہیں، اور یہ ایک سے زائد بار ٹوکا صرف کل کی سماعت میں، آپ اپنے لفظوں کا خیال رکھیں، آپ غلط کر رہے ہیں۔ فائز صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ملک گٹر، اس پر معافی کا مطالبہ کیا گیا ان سے، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے بہت غلط بات کی ہے، یہ ملک ہمارے لیے محترم ہے، انتہائی محترم ہے، اس کے لیے قاضی فائز صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ اب انہوں نے کہا کہ میرے الفاظ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، حکومت ملک کو گٹر میں لے جا رہی ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ جس طرح کے اس ملک میں معاملات ہیں، جس طرح کی مداخلت ہوتی رہی ہے، پھر انہوں نے ججز کے پیچھے اوپر جو تصویر لگی ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی، کہا کہ یہاں ضیاء الحق کی تصویر لگی ہوگی، یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کی کارروائی لائیو دکھائیں، وزیر اعظم کی تقریر آپ دکھاتے ہیں، وزراء کی تقاریر آپ دکھاتے ہیں لائیو، کابینہ کی کارروائی بھی لائیو دکھائیں، وہاں پر سیاسی باتیں ہوتی ہیں، حکومت چلانے کی باتیں نہیں ہوتی۔ اور میرے عزیز ہم وطنوں، ڈکٹیٹر جب کرتا ہے تو اس کی بھی آپ کارروائی جو ہے، اس کی تقریر جو ہے وہ لائیو دکھاتے ہیں، تو عدالت کی کارروائی کیوں نہیں دکھا سکتے؟ حکومت نے اس کا جواب دیا، حکومت نے کہا کہ ایک، عدالت کی جو لینگویج ہے وہ بہت ٹیکنیکل ہوتی ہے، انگلش میں ہوتی ہے موسٹلی، ایک عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، غلط سمجھے گا، غلط امپریشن جائے گا۔ تو قاضی فائز صاحب نے کہا کہ یہ تو جو اٹارنی جنرل ہیں یہ توہین کر رہے ہیں پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی، اور انہوں نے لوگوں کو جاہل کہا ہے، میں اس پر اعتراض کرتا ہوں۔
میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے عدالت کی لینگویج اور میرے بہت سارے صحافی دوستوں کو وہ لینگویج سمجھ میں نہیں آتی. آپ کلوزز نکالیے, عدالت کی جانب سے جو فیصلے آتے ہیں, جو لینگویج یوز ہوتی ہے, جو ووکیبلری یوز ہوتی ہے, وہ ان کامن ووکیبلری ہے, چاہے وہ اردو کی ہو چاہے انگلش کی ہو. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے بیان حلفی اور استثناء جیسے الفاظ کیا آپ اپنے گھروں میں اپنے والدین سے, اپنے بہن بھائیوں سے, دوستوں سے گفتگو کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں؟ یہ بڑی ان کامن لینگویج ہے, یہ بڑی ٹیکنیکل لینگویج ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی. حکومت نے ایک اور اعتراض کیا کہ یہ نہیں دکھائی جا سکتی اس لیے کہ اس میں حساس معاملات ہوتے ہیں. ایک اور اعتراض یہ کیا کہ جس وقت یہ عدالت کی کارروائی ہوتی ہے وہ صبح کا وقت ہوتا ہے, اور جب ہم اسے دکھائیں گے شام میں, لوگ جب زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں اور ٹی وی پروگرامز میں چلے گی تو اس کے سلیکٹ حصے چلیں گے, اور ان سلیکٹ حصوں کے چلنے سے لوگ پوری بات نہیں سمجھیں گے, غلط امپریشن جائے گا, یہ نہ دکھائی جائے. تو فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے یہ باتیں کی, انہیں ٹوکا گیا سہیل محمود صاحب کی تصحیح پر, عامر رحمان صاحب کی تصحیح پر, اور ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے لفظوں کے احتیاط میں, یہ وکیل فائز عیسیٰ صاحب سے کہا گیا کہ لفظوں کے استعمال میں جو ہے وہ احتیاط کریں. اور یہ سماعت مکمل ہو گئی ہے, اس سماعت پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اب فواد چودھری صاحب نے وکیل فائز عیسیٰ صاحب پر, جج فائز عیسیٰ صاحب پر, یہ فواد چودھری صاحب بتائیں گے, لیکن بات کی ہے, اور یہ بہت سخت جواب ان کی جانب سے دیا گیا ہے. فائز عیسیٰ صاحب اس سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے, اور وہ میں بڑی عجیب باتیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں کہ مجھے مار دیا جائے گا, مجھے قتل کر دیا جائے گا, مجھے قتل کر دیا گیا تو میں شہید ہو جاؤں گا, میں خود پھانسی چڑھنا جو ہے وہ بہتر سمجھوں گا بجائے اس کے کہ میں بلیک میل ہو جاؤں. بہت سارے لوگ ان کی ان باتوں کو کہتے ہیں کہ وہ بڑے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن معاملہ ہے ان کی جائیدادوں کا جس پر اب ادارے تفتیش کر رہے ہیں. اس معاملے میں فائز عیسیٰ صاحب اور سرینا صاحبہ جواب دیں. یہ جو جواب ہے جس میں آپ پاکستان کے تمام اداروں کو عدالت عظمیٰ میں لے آئے ہیں, یہ بڑا حیران کن ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.